अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेंटर स्टेज और मैं हूं मोहम्मद उमैर। नाज़रीन, मुल्क दुश्मन अनासिर की जानिब से आज अमन व अमान खराब करने की एक और कोशिश की गई है। कराची के इलाके लांठी की मानसहरा कॉलोनी में गैर मुल्की शहरियों की गाड़ी के करीब खुदकुश हमला हुआ, जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक जबकि एक सिक्योरिटी गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गया। ताहम 5 जापानी शहरी इस हमले में महफूज रहे। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि कराची में गैर मुल्कियों की गाड़ी के करीब होने वाला धमाका खुदकुश था। मारे गए 2 में से एक दहशतगर्द की शनाख्त भी हुई जो कि पंजगोर का रिहायशी निकला। वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, उनसे उनकी जुबान में ही बात की जाएगी। ताहम उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पीटीआई हुकूमत ने दहशतगर्दों को वापस मुल्क में आबाद किया है। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी अरब के मुआवन वजीर दिफा ने मुलाकात की। सऊदी वजीर ने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ पाक फौज की कामयाबी को सराहा है और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को भी तस्लीम किया है। दूसरी जानिब ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी के दौरा पाकिस्तान से कबल उनकी सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद आई। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को वफ्द के साथ पाकिस्तान पहुंचेंगे और ऐसे मौके पर जबकि अहम अदवार हो रहे हैं और ऐसी दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के पीछे मकासद क्या है? क्या सियासी क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो पाएगी या इस मामले पर भी मफाद की सियासत की जाएगी? इस हवाले से प्रोग्राम में बात की जाएगी। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शदीद हंगामा हराई हुई थी और आज कौमी असम्बली इजलास में भी अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद की गई। नए अरकान के हल्फ उठाने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन ने एतराज उठा दिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि स्पीकर पर लाजिम है कि वो आइन और कानून की पासदारी करे और मुल्क में आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, हम इसकी मुजम्मत करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए शेर अफजल मरवत का नाम दे दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है कि अददी एतबार से असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान ज्यादा हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को चेयरमैन पीएसी मिलना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि कौमी असम्बली की 35 वजारतों की कमेटियों से मुतालिक खत के जवाब में अपने अरकान के नाम स्पीकर को देंगे, जबकि केपी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर 9 मुंतखब अरकान से हल्फ न लेने के मामले में पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन की खवातीन और अकलियती अरकान से हल्फ लेने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने 24 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में वज़ीर आला केपी और सूबाई काबीना को असेंबली इजलास तलब करने के लिए इक़दाम करने का हुक्म दिया है। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 खाली नशिस्तों पर नाज़रीन ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पंजाब से 174 उम्मीदवार जबकि केपी से मजमूई तौर पर 49 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो नाज़रीन, सियासी हलचल की बात करें तो गुज़िश्ता रोज सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जानिब से मफाहमत की बात की गई। इस पर पीटीआई का मौक़िफ़ क्या होगा? सियासी बहरान का खात्मा कैसे हो पाएगा या इसमें मजीद इजाफा होता चला जाएगा? क्या अपोजिशन अपनी तहरीक से मतलूबा मकासद को हासिल कर पाएगा? इस हवाले से नाज़रीन प्रोग्राम में बात की जाएगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैजाबाद धरना कमीशन में उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कमीशन को दिया गया बयान भी सामने आया है। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमत और अपोजिशन का मौक़िफ़ क्या है, इस मामले पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, बात करें माशी मामलात की तो गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने दावा किया है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान महंगाई तेजी से कम होकर मार्च 2024 में 2 बरस की कम तरीन सतह यानी 20.7% पर आ गई है, जो मई 2023 में 38% की बुलंद तरीन सतह पर थी। IMF हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान जब कहेगा फंड्स मुहैया किए जाएंगे। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्कगीर मुहिम को तेज करने की हिदायत की है। मईशत में बेहतरी के हुकूमती दावे दुरुस्त हैं या नहीं? हुकूमत आवाम के उम्मीदवारों पर पूरा उतर पाएगी या नहीं? इसके अलावा मुल्क को दरपेश माशी, सियासी, सिक्योरिटी समेत अहम मसाइल पर सियासी क़यादत जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है या नहीं, या फिर इल्जामात की सियासत ही जारी रहेगी? इन मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। तो नाज़रीन,
अपने मैं तारुफ करवाता चलूं तो हमारे साथ मौजूद होंगे अली गौहर बलोच साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, राना आतिफ साहब मौजूद होंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, और कादिर मंदूखेल साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर अपने मेहमानों की राय लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मुल्क दुश्मन अनासिर की जानिब से अमन अमान खराब करने की एक और कोशिश की गई है। कराची के इलाके लांडी के मनसहरा कॉलोनी में गैर मुल्की शहरियों की गाड़ी के करीब खुदकुश हमला हुआ। इसी हवाले से बात करेंगे। कादिर मंदूखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब, क्या राय रखते हैं इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, और दूसरा, क्या अब नहीं समझते कि सियासी जमातों को एक पेश पर आकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहिए? जी बिल्कुल। जो दहशतगर्द जमातों के दफातर खोलने की बातें हो रही थी, तो किस हवाले से काम तो ये सिक्योरिटी अदारों का है, मगर सियासी लोग अगर इस तरह दहशतगर्द जमातों को, तंजीमों को सपोर्ट या उनको इस तरह जो ना वो बयानात दे रहे हैं, तो यकीनन फिर उससे तो हालात ख़राब होंगे। लेकिन सवाल ये है कि ओवरऑल आखिर हम इस चीज़ पे क्यों नाकाम रहे हैं कि हमेशा सिक्योरिटी हमारा मसला रहे थे। कभी हम ये ख्वाब देख सकते हैं कि ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो है ना ये ख़त्म हो सकती है। दुबई जो दुनिया का सारा गंद वहाँ पड़ा हुआ है, हर मुल्क से लोग मौजूद है, आपको रोड पे बंदूक वाला नज़र नहीं आएगा, आपको कोई फौजी बंदूक समेत नज़र नहीं आएगा, फिर उसके बावजूद वहाँ पे कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है। हमारे मुल्क में क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है? जहाँ हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, जहाँ हमारे अवाम ने जो कुर्बानियाँ दी है, तो ये समझ में नहीं आ रहे हैं कि आखिर ये मसले का हल क्या होगा और ये मसला हल कब होगा। क्या हमारी ये ज़िंदगी में ये सिक्योरिटी के जो मामला थे वो ख़त्म होंगे या नहीं होंगे? कादी साहब, जिस तरह मुल्क में अहम दौरे भी चल रहे हैं इस वक्त, और उन सारी सूरत हाल में एकदम से ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का आगाज़ हो जाना, तो मकासद क्या आपकी नज़र में होंगे? देखिए, मकासद तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हम एक ईरान पाइपलाइन गैस जो आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में ईरान के बॉर्डर तक मुकम्मल हुआ, आज हमारे मुल्क में गर्मियों में भी शदीद लोड शेडिंग है गैस की, और हम वो लाइन ले नहीं सकें। हम अमेरिका कहता है मैं मुखालफत करता हूँ, तो भैया आप मुखालफत करो तो फिर आप दे दो गैस, न मैं खुद दूंगा न किसी और मुल्क को लेने दूंगा। तो हमें अपनी पॉलिसी पे जो है ना वो गौर करना चाहिए। इससे पहले सीपेक के हवाले से बड़ी मुखालफत आ गई अमेरिका का या दूसरे ममालिक की तरफ से, और खुल्लम खुल्ला धमकी आ रही थी। आज ये सूरत हाल है, तो मैं ये समझ रहा हूँ हमें जो हमारे वजारत खारजा है उनको एक लाइन जो है ना खींचना चाहिए। आज ईरान के सदर और इनके लोग भी आ रहे हैं, सऊदी अरब के भी आ रहे हैं, और वहाँ पे ईरान और इसराइल का जंग भी चल रहा है। वो आखिर हम है किधर? हमारा कोई किबला है कि नहीं है? कि हम यहाँ अमेरिका के साथ है, ईरान के साथ है, सऊदी अरब के साथ है, इसराइल के साथ है किसके साथ ये नहीं पता। तो हमें अपनी खारजा पॉलिसी जो है ना वो एक दुरुस्त करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हम है किसके साथ। हमारी अगर एनर्जी की क्राइसिस है तो जो ममालिक मुखालफत कर रहे हैं तो उन्हीं से बात करना चाहिए कि भाई ये बताओ कि हमारे मुल्क में गर्मियों में भी लोड शेडिंग है गैस की, और लोग लकड़ियाँ जलाते हैं इस जदीद दौर में भी, तो आखिर आप दे दें, अगर नहीं तो आप मुखालफत करें। तो हमें, मैं समझ रहा हूँ कि हम इनको कन्विंस करना चाहिए, और अगर कन्विंस नहीं होता है तो फिर हमें अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ईरान के ऊपर जहाँ दुनिया भर की पाबंदी लगी है वो वही का वही ताकतवर मुल्क है। अफगानिस्तान जो कोई मुल्क उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है, आज उसकी करेंसी दुनिया में टॉप पोजीशन पे चल रही है। 2023 में दुनिया की तीसरी बड़ी करेंसी थी, और एक हफ्ते एक महीना से आगे गालबन नवंबर अक्टूबर तक वहाँ दुनिया की नंबर 1 करेंसी थी। तो क्या वजह है कि अनपढ़ वहाँ पे लोग हैं जो हुकूमत संभाला हुआ है, और वो इतनी बेहतरीन तरीके से मईशत उन्हें संभाली है, हम कुछ क्यों नहीं कर सकते हैं? आखिर हमारे यहाँ के, हमारे जो मईशत दान है, हमारे यहाँ बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है, बड़े बड़े जो हमारे तालीम याफ्ता लोग, वो कहाँ है? उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ करप्ट ब्यूरोक्रेसी है। सियासतदानों की तरफ उंगली उठाना बड़ा आसान काम है, मगर जो हमारी करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, जो ना खुद कुछ करती है, न आने वाले नस्लों को आने देती है। आप देख रहे 10-10, 20-20 साल से रिटायरमेंट के बाद ये बाबे हमारे मुल्क में मुसलत है। तो आप मुझे बता दें कि ये रिटायर कब होंगे?
جب یہ ریٹائر ہوں گے تو ہمارے نوجوان جو لڑکیاں لڑکے ہیں جو باہر سے یا پاکستان کے اندر سے جو پڑھ کے ہیں وہ آخر ان کو جاب کہاں سے ملیں گے؟ اور یہی بیوروکریسی ہے جو 40 سے 42% رشوت لیتے ہیں، جس کو کمیشن کہتے ہیں۔ میں نے اسمبلی میں بل پیش کیے کہ ان باباؤں کو جو نا آپ ریٹائرڈ کر دیں اور نئے آنے والے نسلوں کو چانس دیں۔ وہ بل مسترد کر دیا گیا کیونکہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہے ان باباؤں کی۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے ملک کا جب یہ بیوروکریسی آپ کا پورا ملک چلا رہا ہوگا، آپ کی معیشت یہی چلا رہا ہوگا، آپ کا سیکورٹی یہی چلا رہا ہوگا، ابھی آپ آئی جی ڈی آئی جی کے ساتھ بیٹھ جائے وہ آپ کے سامنے پورا سعودی عرب والا پکچر کر دے گا، یہاں تو کوئی پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں گے قتل غارت، پھر آپ بولیں گے ہو جی اس کو پکڑ لیے، اب اس کو پکڑ لیے جو آنا کرنے والا ہے اس کو کون پکڑے گا؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اوورآل جو نا اس ملک کا جو بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور میری اس بات سے شاید کوئی اتفاق نہیں کرے، لیکن لوگوں کو چاہے خوف کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے والا یہی بیوروکریسی ہے۔ نہ ان کا احتساب ہوتا ہے، نہ ان کی پکڑ دپڑ ہوتی ہے، نہ یہ ریٹائر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہی بدماشی کرتے ہیں یہی ملک پہ، جن کے بچے ایک آدمی کے بچے اسی ڈپارٹمنٹ میں 3-3 4-4 بچے جو نا 17 18 19 گریڈ پہ جو نا وہ کام کر رہے ہیں، مگر عام جو گریجویٹ ہے، عام جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، وہ ڈگریاں جو نا وہ بغل میں لے کے پھر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا قادر صاحب۔ عاطف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تمام تر سیاسی جماعتوں کا ساتھ دینا چاہیے پی ٹی آئی کو بھی؟ کیونکہ ایک طرف الزام پی ٹی آئی پہ بھی لگتا ہے، آج بھی ایوان میں تقریر سنی ہوگی، اعظم نذیر طاہر صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں نے دہشت گردوں کو پناہ دی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے اور اس ناسور کے خاتمے کے لیے مل کر کوئی حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی اور وفاقی جماعت ہے۔ تو ایک تو میں اعظم نذیر طاہر صاحب کے بیان کو میں اس کو مسترد کرتا ہوں، اور ہماری جماعت کا تو جو ایک نصب العین ہے ہمارے چیئرمین عمران خان کا، ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا ہو، اس ملک میں انصاف ہو، اس ملک میں امن و امان ہو۔ جب تک ملک میں امن نہیں ہوئے گا، ملک میں رول آف لا نہیں ہوئے گا، ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آئے، تو ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری سیاست جو ہے، ہماری ساری جماعتوں کی علیحدہ ہے، لیکن جہاں تک پاکستان کی سیکیورٹی کی، پاکستان کے لوگوں کی جان و مال کی، اس ملک کی حفاظت کی بات ہے، ہم سب جماعتیں اور ہم سب جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا پہ بلیو کرتے ہیں۔ تو میرے خیال ہے اعظم نذیر طاہر صاحب کو اس طرح کی پارٹیزن بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس طرح کے سینسٹیو ایشوز کے اوپر پوائنٹ سکورنگ آپ کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے حساس موضوع کے اوپر بھی اعظم نذیر طاہر صاحب نے پوائنٹ سکورنگ کی۔ تو اور جہاں تک اوبویسلی جب تک ملک میں عمل نہیں ہوئے گا، تب تک ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، تب تک ملک میں روزگار پیدا نہیں ہو۔ اور پاکستان نے تو آپ کو پتا ہے کہ، اور ہماری جماعت نے اور ہمارے چیئرمین عمران خان نے تو اس کے اوپر جتنی آواز انہوں نے بلند کی ہے، شاید ہی پاکستانی کوئی سیاسی لیڈر ہو جتنے انہوں نے بلند کی ہوئی ہو۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جتنی قربانیاں پاکستان نے دی ہیں فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ اس وار آن ٹیرر کے اوپر، اور جس طرح پھر ہم نے دہشت گردی کے اوپر قابو پایا ہمارے ملک کی لا انفورسمنٹ اور ہماری آرم فورسز نے، تو وہ تو کمینڈیبل ہے۔ تو میرے خیال میں ہم سب کو اس ایشو کو تو ایک نیشنل ایشو کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے اور ڈیل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے علی گوہر صاحب، جس طرح اہم دورے ملک میں چل رہے ہیں اور ایک دم سے یہ بزدلانہ کارروائیوں کا آغاز ہو جانا، تو مقاصد کیا ہیں؟ اور دوسرا، ایک پیش پر آ کر اب اس ناسور کا خاتمہ کرنا کتنا ضروری ہے؟ اس دہشت گردی کی لعنت سے نکلنا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ ظاہر دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب 2013 سے لے کر 2018 تک تقریباً دہشت گردی کا 95% خاتمہ ہو چکا تھا، اور ہمارا ملک اس چیز میں کامیاب ہو گیا تھا ان واقعات کی جو ہے وہ جو روک تھام میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو نیشنل ایکشن پروگرام بنا تھا، جب اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا تو پاکستان میں بہت بہتر نتائج آئے تھے، لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ 2018 میں ایک ایسے جتھے کو ملک کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے جس نے پاکستان کے امن و امان کو بھی تباہ کیا اور جس نے پاکستان کی معیشت کو بھی تباہ کیا۔ ماضی قریب میں بھی آپ دیکھ لیں
کہ جو سابقہ حکومت تھی اس نے دہشت گردوں کو رہا کیا اور رہا کرنے کے بعد افغانستان بھیجا اور اس کے بعد ان کی پاکستان میں بھی آباد کاری کی. جب تک ہم ان کرداروں کو, چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو, چاہے وہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو, چاہے وہ پولیٹیکل ایسی پارٹیز کی گورنمنٹ ہو جو اس قسم کے مجرمانہ اقدامات کی مرتکب ہوئی ہو, ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو کٹہرے میں لائیں اور ان کو بے نقاب کریں. آج جو بھی کے پی کے میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں بھی کتنی شہادتیں ہوئی ہیں اور اس کے ذمہ داران وہی ہیں, اور وہی لوگ افغانستان سے ہٹ کے پاکستان کے اوپر کسی نہ کسی کونے میں, کبھی کے پی کے میں, کبھی پنجاب میں, کبھی سندھ میں, کبھی کراچی میں ہٹ کے حملہ آور ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان دہشت گردوں کو جو کہ ہم نے پکڑے ہوئے تھے ان کو کسی صورت بھی آزاد نہیں کرنا چاہیے تھا. اب وہ ایک کہاوت ہے نا, اب پچھتائے کیا ہوں جب چڑیاں چگی کھیت. اب تو ہمیں دوبارہ سے پھر ایک دہشت گردی کے خلاف ایک حکمت عملی بنانی ہے. وہ ایک نواز شریف صاحب کا ٹائم تھا جس میں ضرب عرب ہوئی تھی, آپ کو یاد ہے کہ اور وہ بڑی کامیاب رہی تھی. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک حکومت کو بھی مسلط کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ہے وہ معیشت کو بھی تباہ کیا جاتا ہے, پاکستان کے امن و امان کو بھی تباہ کیا جاتا ہے. بالخصوص میں یہ بتاؤں گا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے وہ بھی وہی جتھا تھا جس نے پاکستان کو جو ہے وہ مطلب اس طرح کے واقعات تو کوئی پاکستان کی دہشت گرد بڑے سے بڑا دشمن بھی پاکستان کا نہیں کیا جس طرح سے یہ پاکستان کی تنصیبات پر حملہ آور ہوئے. آج بھی ان حملہ آوروں کی کسی نہ کسی صورت میں سہولت کاری ہو رہی ہے. کبھی کوئی مطلب ہے کہ پریشر گروپ بنائے جاتے ہیں, کبھی کسی طرح سے سہولت کاری ہوتی ہے. جب تک ان تمام چیزوں کی روک تھام نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ وہ ایلیمنٹس جو سیاسی پارٹیوں کا روپ دھارے ہوئے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں اور دہشت گردوں کو چھوڑنے میں ملوث ہیں, ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ کرنا ہوگا, ان ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانا ہوگا. اس کے لیے پوائنٹ ذمہ داروں کا تعین کرنا ضروری ہے اور ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانا اس وقت بڑا ضروری ہے تاکہ یہ دہشت گردانہ کارروائیوں کا خاتمہ ہو سکے. ناظرین بریک لیتے ہیں, آپ ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ روز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شدید ہنگامہ آرائی ہوئی تھی اور آج بھی قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے شدید تنقید کی گئی. تو قادر مندوخیل صاحب, اگر یہ روش برقرار رہتی ہے اور ایوان اسی طرح مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتا رہتا ہے تو ایوان کی کارروائی کس طرح چلے گی, ایوان میں قانون سازی کا عمل کس طرح سے ہوگا؟ میرا خیال میں اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا آپ پریشان ہو رہے ہو. یہ ہمیشہ سے اسمبلی کے اندر, بھلے ہمارے دور میں پی ٹی آئی نے تو استعفیٰ دیا تھی, علی گور بلوچ صاحب موجود تھے, تو جو 4-5 لوگ تھے جی اے ڈی اے وہ اس سے زیادہ شور مچاتے تھے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اسمبلی میں جہاں حکومت کی اکثریت ہو تو وہاں بل پاس ہو جاتا ہے, اور 2 ممبران کی جو ممبرشپ سسپینڈ کرنی تھی تو وہ پاس ہو گیا, وہ آپ کے سامنے کی بات ہے آج. تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن سوال یہ حکومت کے اوپر تو فرق نہیں پڑتا ہے. یقیناً ہمارے پاس اکثریت ہے اتحادیوں کا تو ہم بل بھی پاس کر لیں گے, قانون سازی بھی کر لیں گے. مگر پی ٹی آئی والے کیا کریں گے؟ ان کے حلقے کے لوگ جنہیں ان کو ووٹ دیے ہے وہ تو ان سے سوال کریں گے نا کہ بابا آپ کو ہم نے یہ شور شرابے کے لیے بھیجا ہے, آپ کو بے روزگاری کے لیے, آپ کو امن و امان کے لیے, آپ کو معیشت کے لیے, بہت ساری چیزوں کے لیے آپ کو بھیجا ہے, علاقائی مسائل کے لیے. آپ وہاں تھوڑی دیر کے شور شرابہ کر کے آ جاتے ہیں تو انہی سے تو پیٹ نہیں بھرتا ہے عوام کا. تو یقیناً یہ سارے سوال تو عوام کی ذہن میں ہوگا اور ان سے کریں گے. دوسری بات یہ کہ کل تک جو کور کمانڈر ہاؤس جلانے والے, کل جناح ہاؤس, شہداء کی تصاویر, ان کی یادگار, یہ سب جلانے والے, یہ ابھی پچھلے ہفتے جو ہے نا وہ کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں وزیر اعلیٰ بمائے کابینہ وہاں پہ انہوں نے میٹنگ کیے, بریفنگ ہدایت لیے. تو یہ کیا ہے؟ آج بھی ان کا جو ترجمان ہے رؤوف حسن صاحب, جب ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ آپ سیاسی پارٹیوں سے مذاکرات کیوں نہیں کر رہے اور آپ کیوں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں, یہ اسٹیبلشمنٹ ہی کر سکتی ہے کام. اب جس پارٹی کی سوچ ہی ہے وہ کہ ان کو اللہ کے بعد جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ ہی نظر آ رہا ہو, پاکستان میں کوئی سیاسی پارٹی ہی نظر نہیں آ رہے ہو,
اور پاکستان میں کوئی اس قابل نظر نہیں اور جو ان سے بات کرے تو اب ان کی کیا سوچ ہوگی, ان کی کیا اقدامات ہوگی, وہ کیا جمہوریت کی باتیں کریں گے, وہ کیا عوام کی بات کریں گے. جو کل تک جلاؤ گراؤ کی باتیں کرے تھے آج انہی کی طرف واپس پلٹ رہے. اچھی بات ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن سوال یہ کہ یہ جو کور کمانڈر ہاؤس جلانے کے لیے 9 مئی کو یہ پہنچے تھے, وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے لوگ تو نہیں تھے, یہ نہیں کے لوگ تھے نا. تو آج وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ادارے ہیں. تو بھائی جو 9 مئی کے تھے تو وہ کس کے ادارے تھے اس وقت کوئی انڈیا کے ادارے تھے, وہ اس وقت بھی پاکستان کے ادارے تھے, اور یہی شہدا. اب مجھے اور آپ کو, علی گور بلوچ صاحب کو, سب کو, ہمیں کسی بھی عہدیدار سے ہماری اختلاف ہو سکتا ہے, مگر جن نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے, جن شہداء نے یا جن کی والدین, ان کی ورثہ جو اس وقت وہ دیکھ رہے ہوں گے, وہ منظر جلاؤ گراؤ کا اور وہ توڑ پھوڑ کا, وہ بےرحمتی کا, وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ کیا یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنے پیاروں کو ضائع کر دیے, یا یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب وہ پی ٹی آئی کو اس چیز کو سوچنا پڑے گا. اور باقی یہ اب دیکھ رہے, کل میں بھی موجود تھا وزٹرز گیلری میں, یہ تھک گئے, 5-10 منٹ کے بعد نعرے لگاتے وہ خاموش ہو گئے. آدھے تو پیچھے کھڑے تھے تماشا دیکھ رہے تھے, آدھے جو آگے اچھل کود رہے تھے تو وہ تو خاموش ہو گئے. علی گور بلوچ صاحب نے بھی دیکھا ہوگا یا موجود ہوں گے, مجھے نظر نہیں آیا. تو یہ 5-10 منٹ کے بعد وہ خاموش ہو گئے. تو آپ اسی طرح آپ روٹی روزی جو حلال کرنے کے لیے جو عمران خان صاحب کے نام پہ آپ کو ووٹ ملا ہے, آپ اتنی حق ادا کریں گے, یا آپ ایک ہی رٹا آپ نے لگایا ہوا بھئی ہمارے مینڈیٹ واپس کرو, ہمارے مینڈیٹ واپس کرو؟ بھئی جو آپ کو مینڈیٹ جس الیکشن کمیشن نے باقی لوگوں کو نوٹیفیکیشن جاری کی ہے, اسی نے آپ کی پختونخوا حکومت کے بھی اسی نے نوٹیفیکیشن جاری کی ہے. مگر آپ کی چونکہ سوچ افراتفری کی, آپ کی چونکہ سوچ ہی یہ ہے ایک نوجوانوں کو بگاڑنے کا ولگرز جو تربیت آپ نے دی ہے, بڑا نقصان اور آنے والے مسئلوں میں مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اگلے 50 سال میں بھی جو ہمارا معاشرہ ہے, جو ہمارے بچے ہیں, ان کو کوئی تمیز اور تہذیب کی سیاسی جماعتوں کی طرف ہاتھ کیوں نہیں بڑھایا جاتا؟ دیکھیں جی, یہ بات جو کی ہے یہ جو قادر مندوخیل صاحب نے, ایک تو انہوں نے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے انہوں نے اس سوال کے اندر ہی جواب دے دیا, جو کہ مجھے تھوڑا عجیب لگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مینڈیٹ چوری کی بات ہے, دیکھیں بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو جمہوری جماعتیں اپنے آپ کو سو کال جمہوری جماعتیں کہتی ہیں, یہ خاندانی جماعتیں ہیں, یہ جمہوری جماعتیں تو ہے نہیں ہیں. اور اس لیے ان کو جب جمہوریت کی بات کی جاتی ہے, جب جمہوریت کے اندر احتجاج کی بات کی جاتی ہے, جب جمہوریت کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ عوام نے جس پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے اس پارٹی کو مینڈیٹ دیا جائے, تو یہ ان کو لگتا ہے کہ جی یہ کوئی غیر جمہوری چیز ہے. اور یہ انہوں نے بات کی کہ 5-10 منٹ میں, میرا وزٹر گیلری میں تو خود وہاں پہ اسمبلی کے اندر تھا, میرا خیال ہے کہ ان کو کچھ 40 منٹ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پہ احتجاج کیا, ٹھیک ہے. اور احتجاج کس چیز پہ کیا کہ جو عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا, کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی جماعت تھی, اس کا پہلے تو اس سے انتخابی نشان لیا گیا, اس کے بعد جب وہ جماعت نے پورے پاکستان کے اندر کلین سویپ کیا الیکشن, جب 190 سے اوپر ہم سیٹیں جیت چکے تھے, تو ہمارا مینڈیٹ فارم 47 پہ چرایا گیا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر کے, جو ہمیں سب سے پہلے عوام نے مینڈیٹ اس چیز کا دیا کہ پہلے آپ اپنا مینڈیٹ واپس لیں, اور اس کے لیے ہم جو بھی ہمارے پاس جو بھی جمہوری ہمارے پاس راستہ ہوگا وہ ہم لیں گے, ٹھیک ہے. وہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. اگلی بات آپ نے کی, آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں سے آپ مذاکرات کی آپ نے بات کی. دیکھیں سیاسی جماعتوں سے ہم یہ جو اس وقت جو ایک حکومت ہے جو کہ 15 سے 20 سیٹوں کے ساتھ حکومت کر رہی ہے, اور یہ آپ مجھے بھی چلے آپ چھوڑ دیں, آپ شاہد ککان عباسی صاحب ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, اب تو ان کے جو سابقہ وزیر داخلہ ہے, اور ان کے ایک شیخ پورہ سے ایک ان کے ایم این اے تھے جوید لطیف غالب, وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ الیکشن کے اندر مینوپولیشن ہوئی ہے, ٹھیک ہے. سو اب تو ان کی اپنی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن میں ایک جو نون لیگ کی حکومت ہے وہ اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں آپس میں کوئی مل چل کے چلیں, تو سب سے پہلے تو جو الیکشن میں دان لیا اس کی تحقیقات کی جائے. اور ہم سب ایک بات کہہ رہے ہیں,
کہ جو فارم 45 ہے، آپ کو پتا ہے ہر حلقے کے اندر 34 کینڈیڈیٹ تھے. میرے حلقے کے اندر میں 50,000 کی لیڈ سے الیکشن جیت سے آیا ہوں. 34 کینڈیڈیٹ تھے. ایک ہمارا ساتھ والا اس میں 44 کینڈیڈیٹ تھے. سب کے پاس فارم 45 ہے. آپ ان فارم 45 کی بیسس کے اوپر آپ نتیجہ مرتب کر دیں اور جو دودھ کا دودھ ہوگا وہ پانی کا پانی ہو جائے گا. پوائنٹ آ گیا کیا ہے تو ہمارا تو بڑا سمپل پوائنٹ ہے. تو میں تو بڑا دیکھیں جی ہم تو بڑی فوکس بات کر رہے ہیں کہ جب تک ہمارا مینڈیٹ اور ہمیں جس لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہمیں پتا انہوں نے ہمیں کس چیز کے لیے مینڈیٹ دیا. ٹھیک ہے پوائنٹ آ گیا. علی گوہر صاحب جس طرح اپوزیشن کی یہ تحریک جاری ہے، عوام میں شور شرابہ سب کچھ، اس حوالے سے آپ کی رائے لوں گا لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ایوان کی کارروائی کی، قومی اسمبلی کے اجلاس کی. علی گوہر صاحب اگر یہی روش رہتی ہے، نعرے بازی اور شور شرابے کا سامنا رہتا ہے، تو حکومتی حکمت عملی کیا ہے؟ اس تحریک کا سامنا کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کے اندر ان کا شور شرابہ ہے، وہ یقینی طور پر پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے پاس پاکستان میں ڈیلیور کرنے کے لیے کوئی مطلب ہے کہ کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے، جو کہ جنہوں نے اس قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے، جنہوں نے ملک میں ہمیشہ انتشار پھیلایا ہے، آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے کوئی قانون سازی کریں گے، کوئی لیجسلیشن لے کر آئیں گے یا کوئی مثبت تنقید کریں گے؟ ظاہر ہے کہ جن کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کو جلا دو، پاکستان میں لاک ڈاؤن لگا دو، پاکستان کے اندر جو ہے وہ مطلب ہے کہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے کہ جب انہوں نے دھرنے دیے، جب انہوں نے سپریم کورٹ کے قبریں کھودیں، جب انہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، حتیٰ کہ پھر 9 مئی کے واقعات جس میں موٹر ویز کو جلایا گیا، جس میں ریڈیو سٹیشنز کو جلایا گیا، جس میں پاکستان کے ایک انتہائی چند اہم تنصیبات جو تھی وہ مطلب ایم ایم عالم کے جہاز کو آگ لگائی گئی، تو ان کے دل میں پاکستان کے لیے وہ کہیں کہ وہ پاکستان کے ہمدرد ہیں یا پاکستان کے لیے ڈیلیور کریں گے. یہ ان کی سابقہ حکومت جو تھی وہ بھی ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ تھی، اور اس غیر جمہوری حکومت کو اس وقت کی سیاسی جو اپوزیشن تھی انہوں نے ایک جمہوری طریقے کے ساتھ عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا تھا. پھر جس طرح سے انہوں نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے کہ پاکستان کو قرضے نہ دیے جائیں، اور خود پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے، پھر جاتی دفعہ یہ بیان دے کر گئے کہ جناب ہم تو مائنز بچھا کے جا رہے ہیں. تو یہ مائنز بچھا کے جانے والے جو لوگ ہیں، یہ ان کا چہرہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے آ چکا ہے. ہاں اول تو ان کے فارم 45 جن کا یہ تذکرہ کرتے ہیں وہ ہے ہی سارے جیلی، اور اگر یہ سمجھتے ہیں اصلی ہے تو جو لیگل فارمز ہیں وہ مطلب ہے کہ ای سی پی ہے، الیکشن کمیشن ہے، وہ ٹریبیونلز ہے، وہ سپریم کورٹ ہے، دیگر آئینی ادارے ہیں، وہاں جا کر کریں. اور سب سے پہلے تو اگر یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو پھر کے پی کے کی گورنمنٹ سے استعفیٰ دینا. مجھے یہ بتائیں کہ کے پی کے الیکشن بھی تو اسی گورنمنٹ نے کی ہے، جو ان کے اراکین اسمبلی اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے موجود ہیں وہ بھی اسی الیکشن کمیشن نے ان کے نوٹیفیکیشنز کی ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ میٹھا میٹھا ہاف ہاف کڑوا کڑوا تھو تھو. لہذا ان کو چاہیے کہ اپنے جائے کہ یہ منتے ترلے کریں، چھپ کے میٹنگز کریں اقتدار حاصل کرنے کے لیے. ان کو چاہیے کہ یہ اپنا کوئی سیاسی وتیرہ اپنائیں. اور سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان میں 9 مئی کے واقعات کیے ان کے ساتھ آئینی اداروں کا یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ قانونی طور پر اہنی ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ نپٹا جائے. علی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. قادر صاحب جس طرح صدر زرداری نے پیغام دیا کہ مفاہمت کی دعوت دی، تو کیا عملی طور پر یہ اس وقت کی سیاسی صورتحال میں ممکن ہے؟ اور اگر ممکن ہے تو آنے والے دنوں میں کوئی عملی اقدامات دیکھیں گے مفاہمت کی طرف جاتے ہوئے؟ دیکھیں میں نے پہلے سیگمنٹ میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ 2018 میں جہاں RTI سسٹم بٹھا کے ان کو مسلط کیا گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی بلاول صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ عمران خان کا دم بڑا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور پھر موجودہ حکومت اسمبلی جو بنی یا الیکشن ہوا، سب سے زیادہ تو میں یہ ساری ثبوت لے کے میڈیا کو دکھا رہا ہوں، الیکشن کمیشن کو دکھا رہا ہوں، اس وقت بھی میرے سامنے 25 سے 30 ہزار
बैलेट पेपर काउंटर पार्ट के साथ एमक्यूएम के पतंग पे जाली स्टैंप लगे हुए हमारे लड़कों ने पकड़े, और जिसका पिटिशन मेरे सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है और इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन चल रही, जो ताहाल इसका अभी तक कोई पता नहीं है। तो सबसे ज़्यादा तो मैं मुतासर हूँ उस हवाले से सारा, लेकिन उसके बावजूद बिलावल साहब इनको ये ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इनको गेट नंबर 4 की आदत पड़ी हुई है। ये कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात करनी है तो उन्हीं से करनी है। आज ही की बात है, इनका तर्जमान रऊफ हसन साहब ने ARY पे कहा है कि हम सियासी लोगों से बात नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास इख्तियार नहीं है, हम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट से। वही एक पेज पर आना चाहिए, एक पेज पर आउल के लिए और इस आवाम के लिए सोचना चाहिए। आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।